अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम और आप देख रहे हैं नया दिन। एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आज भी आपके लिए हैं कई मौज़ूआत शो में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिसका डर था वो नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल कितना बढ़ने की तजवीज़ दी गई थी और आगे क्या इम्कानात हैं, मुल्क की मईशत कहां खड़ी है, इस पर आज शो में तफसील से बात करेंगे। अब हुकूमत ने तो आवाम को फिलहाल रिलीफ दे दिया है, लेकिन सूरज का कोई इरादा नहीं रिलीफ देने का। गर्मी है कि बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। आवाम गर्मी से परेशान है। मजीद कितने दिन सूरज आग बरसाएगा और क्या बीच में रहमत करम जो है वो बरसेगी नहीं बरसेगी, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के डॉक्टर ने अपनी महारत से नन्हे बच्चे के कटे हाथ सर्जरी करके जोड़ दिए हैं। ये कारनामा किसने सरंजाम दिया, कितने वक्त में हुआ, शो में इस पे भी आगे चल के बात होगी और उस डॉक्टर से भी आपको मिलवाएंगे। अमन व अमान खूबसूरत है पाकिस्तान। शिमाली इलाकों की खूबसूरती देखकर गैर मुल्की बाइकर्स स्विट्जरलैंड भूल गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में होने वाली सियासत का और जलसों का। संडे था कल, सुपर संडे। फैसलाबाद जलसे में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत जाने पर खुशियां मनाने के बजाय लोग सड़कों पर आ गए। साजिश करने वाले घबरा गए। दावा किया कि इस्लामाबाद मार्च के खौफ से उन्हें मारने का मंसूबा बनाया गया है। वीडियो है जो रिकॉर्ड करके हर उस शख्स का नाम ले लिया गया है जो साजिश में मुलव्विस है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कौम इंसाफ दिलाएगी। इस मुल्क के खिलाफ ये साजिश अमेरिका के अंदर तैयार हुई। मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के इन लोगों से इस मुल्क को आजाद करना है। उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयाँ बांटने के, लोग तो सड़कों पे आ गए। खौफ आना शुरू हो गया कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा। तो फैसला किया इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था। अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। जिन जिन लोगों को मैंने नाम लिए, एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना। तो फैसलाबाद से उठे इमरान खान के सवालात का गुजरात में मरियम नवाज ने गिन गिन कर जवाब दिया। जलसे से धुआंधार खिताब ने कहा कि इमरान खान किसी हादसे का इंतजार ना करें, वीडियो सामने लाएं। जमानत देती हूं नवाज शरीफ, तुम्हें शहबाज शरीफ से ज्यादा सिक्योरिटी देंगे। इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेंगे। अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। जब तक तुम हुकूमत में थे तब तक ना कोई खत था और ना तुम्हारी जान को खतरा था। हम अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी मौत की दुआ नहीं करते। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो। राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूँ कि वो वीडियो इससे मंगवाएं। तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। मैं तुम्हें जमानत देती हूँ कि तुम फिर नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। अमेरिका में जाके मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं जेल से नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। फिर तुम देखना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए नवाज शरीफ दिन रात एक कर देगा। नवाज शरीफ को तुमने कोट लखपत जेल और नैब की कैद में क्या किया? एक रात में उसके प्लेटलेट्स इतने गिर गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास लंदन क्यों गया? तो इमरान खान कान खोल के सुन लो, नवाज शरीफ सियासत का महवर होता है। तुम्हारी सियासत का महवर भी हमेशा नवाज शरीफ होता है।
اس تمام تر معاملے پہ ہم بات کریں گے. سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم, صبح بخیر, بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے. کیا ماحول چل رہا ہے سر ملک میں؟ خاص طور پہ آپ تاریخ دینے کے حوالے سے مشہور ہیں, تو کوئی تاریخ دیں گے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی نئے انتخابات, کوئی عبوری حکومت؟ شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی, تو شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کیا ہونے جا رہا ہے؟ افراتفری کا ماحول ہوا ہے, ہر طرف سے تیر چلائے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر, تو کوئی عام انتخابات ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 3-4 دن اہم ہیں. انہوں نے IMF میں نہیں جانا تو کیا کرنا ہے, کیسے حالات ٹھیک کرنے ہیں, اور نگران حکومت بنی ہے تو کون نیا ٹیکنوکریٹ 90 دن کا یا 120 دن جتنے دن کا بھی پرائم منسٹر ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں منڈی میں, اسلام آباد, راولپنڈی میں گردش میں ہیں. لڑائی جھگڑے بڑھ گئے. لانگ مارچ میں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو پھر تو سارے سیاستدانوں کے ہاتھوں سے بات نکل جائے گی. ایک طرف 11 پارٹیاں ہیں اور ایک طرف 11 یا 13 ہیں. ایک طرف عمران خان ہے. سو حل تو انتخاب ہیں اور 31 تاریخ سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا جسے کیا ہوگا. تو اچھا شیخ صاحب, ایک ویڈیو کا بڑا خان صاحب تذکرہ کر رہے ہیں اور تمام تر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیز آ رہی ہے کہ جی مجھے اگر کچھ ہوا, اتنے تھریٹس ہیں خان صاحب کو ویڈیو کے حوالے سے, کیا آپ جانتے ہیں کون ہے وہ سازشی عناصر جنہوں نے سارے کام کیے؟ اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں عمران خان نے ایک بہت بڑی لڑائی کا اعلان کر رکھا ہے. امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے اس سازش کی وجہ سے. مقامی اس کی لڑائی ہے, اسمبلی کے اندر لڑائی ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے, اپوزیشن پارٹیاں ساری جو ہیں وہ جو کبھی اکٹھی نہیں ہوئی اور کن وجوہات کی پر اکٹھی ہوئی ہے, اکٹھا کیا گیا, یہ ساری لڑائیاں جو ہیں اس کا نتیجہ 31 مارچ سے پہلے 31 مئی سے پہلے نکل آئے گا کہ جیلوں میں جانا ہے تو اس کے حالات کیا ہوں گے. اکانومی کی تباہی جو ہے وہ نہیں سنبھل رہی ہے. اگر اکانومی ڈیفالٹ ہو گئی اور ڈالر 200 کا ہو گیا تو پھر اداروں کو بھی بڑی فکر لاحق ہے کہ ملک کو کیسے چلا جائے. سو کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کا حال یہی ہے کہ حکومت جو ہے نگران حکومت لیا جائے اور نگران وزیر اعظم جو ہے اس پہ بات چیت بھی اسلام آباد راولپنڈی میں اس وقت چل رہی ہے اور معیشت دان کوئی تھوڑے دنوں کے لیے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں بھی الیکشن کی صورتحال بن رہی ہے, وہاں بھی تک حکومتیں بھی کریں. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ کیا کسی معیشت دان 90 دن کے لیے یا 120 دن کے لیے پرائم منسٹر پہ نام اس وقت گردش کر رہے ہیں پنڈی اسلام آباد میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن درجہ کے نہیں کراتے, پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ برا ہی ہے جس طرف جا رہے ہیں حالات. 31 مئی تک یا نگران حکومت آ جائے گی IMF کے پاس, یا یہ چلے جائیں گے, یا ہم سب جیلوں میں ہوں گے اور یہ ملک چلا لیں اگر ان سے چل سکتا ہے. شیخ صاحب, جو جس حالت پہ ملک آ گیا ہے اور میرے منہ میں خاک, لیکن اگر ڈالر کی پرائس وہاں تک جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی معیشت دان آ بھی جاتا ہے 90 دن 120 دن کے لیے نگراں وزیر اعظم بن کے, تو 120 دن میں 90 دن میں حالات سدھر سکتے ہیں؟ تو کیا پھر اب ڈیفالٹ ہو جائیں, سری لنکا بن جائیں؟ ڈیفالٹ ہونا بھی تو کوئی کمال نہیں, کیونکہ سعودی عرب نے بھی اور UAE نے بھی اور چین نے بھی IMF کے بغیر مدد کرنے سے انکار کر دیا. اور اگر ادھر پہ بھی امداد نہیں ملتی تو پیسے کہاں سے آنا؟ ڈالر تو جعلی نہیں چھاپا جا سکتا. نوٹ تو آپ چھاپ رہے ہیں دڑا دڑ, لیکن ڈالر جعلی نہیں چھپ رہا, اور ڈالر کی شدید قلت ہے. 6 ارب ڈالر ختم ہو گئے ہیں اس مہینے, 1.5 میں, 6 ہفتوں میں یا 4 ہفتوں میں. سو دو ہی حل ہے, یا یہ IMF کے پاس جائیں گے یا نگران حکومت آئے گی اور الیکشن کروائیں گے. جتنے یہ دیر ہوں گے, جتنا ملبہ PTI پہ پڑا ہوا تھا وہ سارا شفٹ ہو گیا نون پہ, اور آصف زرداری نے بڑی کمال کی شاٹ کھیلی ہے
جو میں نے کل فیصلہ باد کہا کہ ان کو گھنٹہ گھر میں لے جا کے پڑھوایا سیاسی طور پہ، اور آپشن کم ہے، ٹائم تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے، فیصلہ کرنا ہے سیاست دانوں نے یا پھر کسی اور نے فیصلہ کرنا؟ فیصلہ تو ہونا ہے جی 31 مئی سے پہلے، فیصلہ تو ہونا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ اس ملک کے حق میں، اس پاکستان کے حق میں. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ سے کہتی ہے، اور یہی دعا ہے کہ تمام تر سیاسی وابستگیاں بالائے طاق رکھ کر جو بھی فیصلہ ہو وہ اس مملکت خداداد کے حق میں ہو. ایسے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کی سازش وائٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس نے کی. سلیکٹڈ قومی اداروں کو بھی ٹائیگر فورس بنانا چاہتا تھا. بزدل نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے بال ٹیمپرنگ کی، اور اب مجھے کیوں نہیں بچایا تحریک چلا کر پھر سلیکشن چاہتا ہے. بلاول نے اور کیا کہا دیکھیے. سلیکٹڈ کہتا ہے وائٹ ہاؤس نے میرے خلاف سازش کیا. وائٹ ہاؤس نے نہیں، بلاول ہاؤس نے آپ کے خلاف یہ سازش کیا. ہم نے عدم اعتماد کا اعلان کیا، پارلیمان میں جا کے حملہ کیا، اور اس جمہوری طریقے سے اس غیر جمہوری سلیکٹڈ کو گھر بھیجا. یہ تو چاہتا تھا جو ملک کے تحفظ کے ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا فوج ہو، ہمارا ISI ہو، وہ چاہتا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی ٹائیگر فورس کا رول اپنا کے اس کو سپورٹ کرے. بزدل تو پارلیمان کے اندر آ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا. عدم اعتماد سے بچنے کے لیے خان صاحب نے بال ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی. یہ عدلیہ اور اداروں پہ بھی حملے کر رہا ہے، تحریک چلا رہا ہے کہ ادارے جمہوری نظام پہ مداخلت کریں. اگر ہم چاہتے تو ہمارا نعرہ ہوتا پہلے احتساب پھر انتخاب، اور وزیر اعظم، خاتون اول، یہ گوگی شوگی پتہ نہیں کون کون جو نکل رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کب سے ان کو بند کر دیتے. ہمارا مطالبہ ہے پہلے اصلاحات ہوگا پھر انتخابات ہوگا. خان صاحب کا خارجہ پالیسی اگر تھا تو کشکول تھا، اگر خان صاحب کا فارن پالیسی تھا تو وہ بھیک مانگتا تھا. ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم تجارت مانگیں گے. اور اس سیاسی گرما گرمی کے بیچ عوام کے لیے کچھ ریلیف کی خبر. اچھی خبر یہ کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. ایک کلاؤڈ بنا ہوا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، لیکن پھر ہوا یہ کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتیں بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ہے. ساتھ انہوں نے تنقید بھی کی، کہا کہ عمران خان معیشت کی بنیادوں میں بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں. میں نے اسمبلی بھیجی ہے پرائم منسٹر صاحب کو اپنی طرف سے. پرائم منسٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ آج وہ پرائس بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے. مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ مفتاح آج میں پرائس نہیں بڑھاؤں گا. شوکت ترین جو وعدہ کر کے گئے تھے IMF سے، عمران خان کی وزیر نے سبسڈی 0 ہوگی، 30 روپیہ لیوی لگے گی، اور وہ سبسڈی اور لیوی لگنے کے بعد 17% ٹیکس لگے گا. ہم یہ نہیں کریں گے. میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے تو ریکمینڈ بھی کیا تھا لیکن کہ آپ تھوڑی سی پرائز بڑھا دیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں عوام جو ہے وہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحرک نہیں. ہم IMF سے جا کے بات کرتے ہیں اور ہم اس کا کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. ہم پیٹرول نہیں بڑھا رہے، اگر ہم بڑھائیں گے تو بھی ہم گناہ گار، نہیں بڑھاتے تو بھی ہم گناہ گار. وہ عمران خان صاحب یہ بارودی سرنگ بچھا کے گئے. 22 بلین کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ مجھے بتا دیں نا، پتا تو بتائیں. کدھر چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دیں. ایسی باتیں کر رہے ہیں بچوں جیسی. مجھے تو نظر نہیں آئے کہیں پیسے. آج جب اسد عمر صاحب جا کے کرٹیسائز کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو بھائی ڈی ویلیویشن کنگ تو تم ہو. 24,952.9 ارب روپے اس کو عمران خان صاحب نے 20,000 ارب سے بڑھا دیا 4.25 سال. تو کچھ غیر یقینی کی صورتحال، بلکہ کچھ نہیں بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے اگر معیشت کی بات کی جائے تو اس سب پہ ہم بات کریں گے. ماہر معیشت مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مزمل صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ نیا دن سے گفتگو کرنے کے لیے. پہلا اور سیدھا اور کھرا اور سچا سوال، کیا پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ انیکشن کرتے رہے اور اسی طریقے سے بیٹھے رہے تو پاسبل ہے.
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ بوجھ کو اٹھا سکتا ہے کہ پاکستان کو بینک کرپسی کی طرف لے کے جائے، چاہے وہ یہ حکومت ہو، چاہے عمران خان کی پچھلی حکومت ہو یا کوئی اور ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اگر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو یہ جو ہے شاید چھوڑ بھی دیں. تو جب جو بھی آئے گا، جو فیصلہ کرے گا، تو انشاءاللہ پاکستان بینک کرپسی کی طرف لے جائے گا. مزمل صاحب، ایک بہت وائرل ویڈیو بھی ہے سوشل میڈیا پہ آج کل فارمن FBR چیئرمین شبر زیدی صاحب کی، اور انہوں نے کافی دن پہلے یہ چیز کہی ہے کہ جی اگر پاکستان کو ایز این اینٹیٹی دیکھا جائے تو یہ ہونے والا نہیں ہے، ہو چکا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہونے والا نہیں، ہو چکا ہے بینکرپٹ. اور وہ جو اکاؤنٹنسی کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں گوئنگ کنسرن، وہ گوئنگ کنسرن والے بھی نہیں، اس سے بھی بات آگے جا چکی ہے. ڈو یو سیکنڈ دیٹ؟ نہیں، آئی ڈونٹ سیکنڈ دیٹ. میں نے اس وقت بھی ایک ہی بات بولی تھی. دیکھیں، پاکستان کا آج بھی قرضہ جو ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کا جو قرضے کا حجم ہے نا، وہ 65% ہے GDP کا، اور یہ دنیا کے مطلب نہ ہائی میں آتا ہے نہ لو میں آتا ہے، یہ درمیانہ ہے. اور یہ کسی بھی کنٹری کے لیے مطلب ایسا کوئی خطرناک لیول نہیں ہے. خطرناک لیول اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ جب آپ جو ہے بینک کا دروازہ بند کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی مثال لے لیں بینک کی، بینک جو ہے اس کے پاس کئی ہزاروں لوگوں کا ڈپازٹ پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ سارے ہزاروں لوگ ایک ٹائم پہ بینک میں چلے جائیں تو بینک کے پاس اتنا کیش نہیں ہوتا کہ وہ سب کا ڈپازٹ واپس کر دے. تو بینک کی زندگی کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ ایک آدمی ڈپازٹ دے رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی آ کے نکال رہا ہوتا ہے، تو وہ بینک چل رہا ہوتا ہے. تو ابھی کیا ہوا ہے کہ جو ہماری جو حکومت تبدیل ہوئی، اس میں جو ہے ون سائڈ بینکنگ ہو گئی. یعنی کہ جو باہر سے قرضہ آتا ہے، کیونکہ ہم اتار تو رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن جو باہر سے قرضہ آتا ہے وہ بند ہو گیا. تو وہ کریڈیبلٹی بند ہونے کی وجہ سے یہ ایشو سامنے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ فیصلے کر لیتے، یا پالیسی دے دیتے، یا آلٹرنیٹ کر لیتے. نہ آلٹرنیٹ کر سکے، نہ فیصلے دے سکے. تو یہ صورتحال اس لیے آئی ہے. اور وہ شبر زیدی والی بات اتفاقاً جو ہے وہ سیناریو بلڈ ہو گیا، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہے. اچھا، ابھی شیخ رشید صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری مزمل صاحب، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پنڈی میں یہ افواہیں، اسلام آباد میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ انٹرم جو بھی گورنمنٹ آئے گی تو 90 دن 120 دن کے لیے کوئی معیشت دان، کوئی اکانومی کو سمجھنے والا، اس کو سربراہ لگایا جائے گا. کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ میں اگر آپ سے پوچھوں، کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں فوری طور پہ کہ جو ہماری اکانومی جا رہی ہے جس طرف، اس طرف نہ جائے؟ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوتی نا. اگر پولیٹیکل گورنمنٹ جیسے یہ تھی یا عمران خان کی تھی تو وہ اسٹیپس لیتی دو طریقے کی. ایک لیتی کہ چلے جی سخت اسٹیپ لے لیں، دوسرا وہ اسٹیپ بیک اسٹیپ لیتی کہ کچھ ایسے معاملات کرتی کہ جو عام آدمی کو کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ ہو جاتا. اب یہ جو آپ نے بات بولی، میں بھی یہی کہوں گا کہ انٹرم اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کو وزیر خزانہ یا وزیر اعظم ایسا ہو جو ٹف ڈیسیشنز لے لیا. باقی اب وہ ٹف ڈیسیشنز کیا ہیں؟ جیسے تیل اور گیس کی قیمتیں. لیکن ہم انڈیا کی اور ضرورت، ہماری ضرورت برابر ہی ہے. تو انڈیا میں اگر 250 روپے، 300 روپے لیٹر پیٹرول ہے تو پاکستان میں بھی وقتی طور پہ تو کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے. پھر بجٹ میں دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مراد یافتہ لوگوں کو کئی سالوں سے جو ہے بجٹ میں ایجنسی سیکھی گئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. تو وہ جو ہے ایک دفعہ صفائی کروا دیں اور الیکشن کرا دیں، پھر جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اپنے حساب سے ملک کو لے کر چلے. ڈو یو تھنک کہ جو اب بجٹ آنے جا رہا ہے وہ انٹرم گورنمنٹ بنائے گی؟ دیکھیں میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن جو کل انہوں نے آخری جو لکیر کھینچی ہے واپس سے تیسری دفعہ، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اب ایک پیج میں نہیں ہے. اور پی ڈی ایم جو ہے، کوئی بھی پی ڈی ایم کا بندہ جو ہے، پارٹی جو ہے اپنے اوپر بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس چیز کا. وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے اپنے اوپر بوجھ لے. تو وہ جو ہے لگ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں الیکشن ان کا ہدف ہے، پاکستان نہیں ہے. تو اب اگر یہ جو ہے چیز ہے تو پھر میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ جی نیا بجٹ جو ہے وہ اب جو آنے والا بجٹ ہے وہ کوئی انٹرم ہی دے گا، شاید پی ڈی ایم نہ دے سکے. اچھا، دو میرے بڑے کوئک سوال ہیں اور میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ ان کے بڑے کوئک جواب دیں گے. ایک تو یہ کہ مفتہ اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے پچھلی حکومت کی جانب سے ہم پیسے اتنے چھوڑ کے گئے وہ ان کو نظر نہیں آ رہے، تو واقعی ایسی سچویشن ہے؟
دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ کے سامنے بولتے ہیں نا 50 ارب 100 ارب 300 ارب روپے پیٹرول کی سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. 1 منٹ کے لیے ازیوم کر دیں کہ نہیں چلے, 1 منٹ کے لیے ازیوم کر لیں, کیونکہ ویسے ہی پاکستان 4000 ارب کا تو خسارہ کر رہا تھا, میں 4 کی جگہ 4.5 ہو جاتا. مجھے یہ بتائیں جب کرونا آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کرونا میں تو پورا ملک بند ہو گیا تھا, ٹیکس بھی بند ہو گیا تھا, حکومت کی برآمدات بھی بند ہو گئی تھی. اس وقت عمران خان نے 1200 ارب کا پیکیج دیا تھا تاکہ وہ ملک بیل آؤٹ سے نکل سکے. تو ملکوں کے لیے ریاست کے لیے راستے ہوتے ہیں, آپ کو مینج کرنا آنا چاہیے. یہ بیسیکلی مینج نہیں کر پا رہے, کیلکولیٹ نہیں کر سکے کس طریقے سے کرنا ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگ کام کر رہے تھے ان ساروں کو نکال دیا, اکھاڑ پچھاڑ کر دیا, ایس بی آئی چیئرمین چینج کر دیا, اسٹیٹ بینک گورنر الگ کر دیا. جب آپ ایک ساتھ, مجھے کسی نے ایک بات بتائی تھی آج سے 17-18 سال پہلے, اس وقت میری جو ہے شادی ہونے والی تھی, تو مجھے کسی نے کہا تھا ایک ٹائم پہ 2 ٹرانزیشن نہ کرنا. اگر آپ شادی کر رہے ہو تو نوکری ابھی نہیں چھوڑنا, سیٹل ہو جاؤ پھر دوسرا کام کرنا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے حکومت میں آ جائیں گے. اب وہ بھی کیا انہوں نے, اور ساتھ جو حکومت میں لوگ کام کر رہے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا. تو آپ پالیسی پھر کیسے بنائیں گے؟ اور آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو ادھر سے پیسے مل جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسے نہیں چلتا. اور پھر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فیصلے بھی جو ہے نہیں کریں گے. تو یہ تمام چیزیں ان کے گلے پڑ گئی, اور کوئی جو ہے ان کے پاس اب وہ نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل صاحب, آپ اپنا موقع دے رہے تھے. ہم اسی معاملے اکنامک فیاس کو بنا ہوا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. فارمر فائنانس منسٹر اور ماہر معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے. میں اپنے جو میں آخری سوال کرنا چاہ رہا تھا مزمل صاحب سے, وہ میں آپ سے پہلا کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے منہ میں خاک, کہیں پاکستان میں سری لنکا جیسا حال تو نہیں ہوگا؟ جی ابھی آئی تھنک کہ اگر ہم مناسب اقدام اٹھا لیں تو ہم سری لنکا والا جو سیناریو ہے اس سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 10 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں, اور اگر ہم اپنی امپورٹس کو کرٹیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے تو پھر ایک دم آپ کی مارکیٹس کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہوگا. یہ ایک چیز تسلسل سے چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو جس وقت ہوئی تھی اور جس وقت اس کے آثار بن رہے تھے, اس وقت سے انٹرنیشنلی پاکستان کی ایک رسک پریمیم جو ہے ڈیفالٹ کا وہ تقریباً دگنا ہو گیا, اور وہ انکریز کرتا جا رہا ہے. سو کریڈٹ ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ بھی پاکستان کا ڈبل ہو گیا ہے, اور پاکستان کے جو بانڈس ہیں انٹرنیشنل بانڈس, ان میں وہ بہت ہیویلی ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک انسرٹنٹی ہے. گورنمنٹ جس وقت نو کانفیڈنس موو آیا تھا اس وقت تو یہ انسرٹنٹی تھی کہ ایک چلتی گورنمنٹ کو ریموو کیا جا رہا ہے تو آگے کیا ہوگا. اس کے بعد جب ایک دوسری گورنمنٹ آ گئی, وہ گورنمنٹ کو تیاری نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا کہ وہ تیار تھی, اور وہ جو بیانیہ اس کا تھا نو کانفیڈنس موو سے پہلے کا, وہ بیانیہ جو ہے وہ پٹ گیا, کیونکہ تقریباً وہی کام اس گورنمنٹ کو بھی کرنے پڑ رہے ہیں جس کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے. اور اس سے بھی زیادہ ایک جو پرابلمیٹک ایریا ہے کہ یہ آپس میں اگری نہیں کر پا رہے کہ کیا کرنا ہے. اور کبھی یہ بڑی ویزبلی لندن جاتے ہیں, کبھی زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں, کبھی شہباز صاحب آ جاتے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ فائنانس منسٹر ہیں وہ زیادہ پولیٹیکل منسٹر کے طور پہ بیانات دے رہے ہیں, وہ مارکیٹس کو ری ایشور نہیں کر رہے جس طریقے سے کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو کریڈیبلٹی کا بن گیا ہے کہ کیا یہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اچھا سلمان شاہ صاحب, یہ آپ نے
I'm sorry to cut you, لیکن یہ آپ نے دو بڑی زبردست باتیں کی, ایک تو اسٹیپس اور دوسرے کریڈیبلٹی. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آپ سے اسی معاملے پہ بات کریں گے کہ ایک تو یہ کہ کریڈیبلٹی کو ٹھیک کیسے کیا جائے, کیا اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ ہمارے دوست ممالک بغیر IMF ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسرا وہ کیا کوئک اسٹیپس ہیں جو پاکستان کو معیشت کے طرز پہ اٹھانے چاہیے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. نیا دن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملکی معیشت کی, جس جگہ پہ چل رہی ہے, کیا اقدامات کیے جانے چاہیے, یہ ہم بات کریں گے. اب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کوئک سٹیپس کی بات کروں, ریمیڈیز کی بات کروں جو اس وقت ملکی اکانومی کو ایز این انجیکشن چاہیے, میں چاہوں گا آپ نے جو کریڈیبلٹی کی بات کی ہے, تھوڑا سا یہ پولیٹیکل سوال ضرور ہوگا, لیکن آئی ہوپ کہ آپ اس کا ضرور جواب دیں گے کہ کریڈیبلٹی کی کیا یہ صرف کرنٹ گورنمنٹ کے ہی اوپر آتی ہے, یا پھر یہ پچھلی حکومت سے جو ڈی کریڈٹ ہوئے ہیں تمام تر معاملات, وہاں سے کیری فارورڈ ہوتے ہوئے اس حکومت پہ آئے ہیں, یعنی کہ یہ تمام تر ملبہ کریڈٹ جو ہے نہ ہونے کا, کریڈیبلٹی نہ ہونے کا, یہ کرنٹ حکومت کو دیا جائے یا پھر یہ پچھلی حکومت کا ملبہ بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ جو ہمارا اس وقت ایشو ہے وہ ہمارا کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم کتنی تیزی سے جائیں گے. یہ بہت ہی ایک امیڈیٹ ایشو ہے. یہ پاکستان کی اکانومی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لانگ ٹرم ہیں, یا جیسے بجلی کا نظام ہے, جیسے قرضوں کا پہاڑ ہے, جیسے ہماری ہیلتھ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دنیا کا سب سے خراب ہے, جیسے ہماری ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں بہت زیادہ کمزوری ہے. یہ لانگ ٹرم ہے یا کوئی میڈیم ٹرم ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت امیڈیٹ ہے کہ امیڈیٹلی کیا پولیٹیکلی یہ گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ وہ سٹیپ اٹھا سکتی ہے جو پولیٹیکل کاسٹ اس کی ہو لیکن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت ہے کہ کیا IMF ہمیں ایک سرٹیفکیٹ آف گڈ بیہیویئر دے گی یا نہیں دے گی, اور کیا جو IMF چیزیں مانگ رہا ہے اس کے اوپر ہم وہ کام کرنے کو تیار ہیں یا ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور نیگوشیشنز کو لمبا کر رہے ہیں. اب جب یہ مفتاح صاحب واشنگٹن گئے تھے تو امید تو یہ تھی کہ ایک پروگرام ہے جس کو بحال کرنا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اس پروگرام کو 1 سال کے لیے ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو بحال تو اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا, انڈیکیشن آ جانی تھی, پازیٹیو انڈیکیشنز اگر IMF کی طرف سے آ جاتی کہ یہ بحال ہو جائے گا تو آج ہمارے یہ انڈیکیٹرز اس طرح سے خراب نہ ہوتے اور ہمارا ایک انسرٹنٹی جو ہے وہ نیچے آ جاتی اور اگلا پلان جو ہے اس کی طرف ہم چل پڑتے. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ایک تو یہ ہے کہ IMF نے دیکھا کہ یہ ایک چینج آف گورنمنٹ ہے اور اس چینج آف گورنمنٹ میں ایڈجسٹ کرتے کرتے مہینہ 2 مہینے لگ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن جو ہے وہ ڈیپن ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو لوگ ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بالکل اس وقت مناسب نہیں ہیں. اگر آپ اپنی ہی اکانومی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل دیوالیہ ہو گئے ہیں اور وہ آپ پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور انٹرنیشنل آڈینس کو بتا رہے ہیں, اور پہلے ہی وہ آڈینس جو ہے وہ پریشان ہے, تو اس کی پریشانی میں ایک اضافہ ہوگا. تو آپ کا کام ہے ایز اے گورنمنٹ کہ آپ یہ انسرٹنٹی کو کم کریں اور جو ڈیسیژنز لینی ہے لے لیں. اگر مطلب مشکل ڈیسیژن ہے یا غلط ڈیسیژن ہے, یہ چیزیں نو ڈیسیژن سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ڈیسیژن لینی ہے. غلط ہے یا مشکل ہے, اس کو اگر آپ کرنے شروع ہو گئے ایویلیویٹ اس وقت, تو ٹائم پھر گزر جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ
پچھلے 5-6 ہفتوں میں ہم نے 5-6 ارب ڈالر ہمارے ریزروز جو ہیں وہ گر گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گرے ہیں، اور ان کی ریپلینشمنٹ نہیں ہو رہی، ابھی تک گرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ریورس کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. اچھا یہ سلمان جب صاحب، ریورسل ہو جائے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمیں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایویلویٹ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور وہ اس میں پھر بہت سے ایشوز آئیں گے گورننس کے، جو پاکستان کی متعدد حکومتیں جو رہی ہیں انہوں نے نہیں کیے. مثلاً اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن 156 ہے اور یہ دنیا کے باٹم میں ہم آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ملبہ ہے، یہ جتنے بھی ہمارے حکمران رہے ہیں پچھلے 30 سال میں، یہ ان کے اوپر جاتا ہے. بالکل. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے، بیوروکریسی کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے، بیوروکریسی کی ریفارمز کرنی ہے، تو یہ 30 سال سے ریفارمز نہیں ہوئی. پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان 30 سال میں کون کون حکومت میں تھے. اب یہ ہے کہ ہماری جو پیپلز پارٹی ہے، یہ تقریباً 15 سال انہوں نے حکومت کی ہوئی ہے پچھلے 30-35 سالوں میں. بالکل. پی ایم ایل این نے کوئی 12 سال حکومت کی ہے، پی ٹی آئی نے کوئی 3.5 سال حکومت کی ہے. تو یہ سب کو اپنا اپنا جواب دینا پڑے گا کہ سب کو کس نے اپنا کیا اپنا کیا. جواب بھی دینا پڑے گا ڈاکٹر صاحب. اور اس وقت جیسے آپ نے سب سے اہم بات کی وہ یہ کہ a difficult decision is better than no decision. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے کل بیان دیا ہے کہ یہ بوجھ ہم اکیلے نہیں اٹھائیں گے. تو یہ ملکی معیشت کا فیصلہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو پراپر آدمی آ کے پراپرلی کرے گا تو ہی شاید ہمارے حالات بہتر ہو سکیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت سلمان نیا دن میں گفتگو کر رہے تھے. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر نیا دن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جہاں ایک جانب ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیوں، تو سن لیجئے کہ ملک کا موسم بھی تو خراب ہوتا جا رہا ہے. سورج ایسا سوا نیزے پر آیا ہے کہ لگتا ہے کہ پہلے کبھی نہیں آیا. کراچی میں غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، اور کب تک ایسا رہے گا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کتنا جا سکتا ہے، اور کیا آگے آنے والے دنوں میں موسم کی طرف سے کسی ریلیف کی امید ہے یا نہیں. ماہر موسمیات جواد میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. مجھے بتائیے گا کہ یہ کراچی میں جو حالیہ لہر جاری ہے یہ کب تک رہے گی برقرار؟ جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. فیصل بھائی، یہ جو گرمی کی لہر تھی کراچی میں، اس کا تو کل سے جو ہے کافی حد تک خاتمہ ہو گیا ہے الحمدللہ. کراچی میں پرسوں شام سے ہی جو ہے وہ سمندری ہوائیں چل رہی ہیں. کل جو ہم نے ٹیمپریچر دیکھا اس میں بھی کافی حد تک جو ہے کمی آ گئی ہے، کمپیئرنگ جو پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ 40-41، ایون کہ جو میکسیمم ہمارے یہاں رہا وہ تقریباً 43 ڈگری تک رہا. اب یہ جو گرمی کی لہر ہے یہ 1 سے 2 دن تو جو ہے اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ کافی حد تک کمی رہے گی. البتہ 18 تاریخ سے جو ہے وہ دوبارہ سندھ کی طرف ایک اور گرمی کی لہر آ رہی ہے. اس میں دوبارہ کراچی میں بھی اس کے ایفیکٹس آئیں گے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 38 سے 40 ڈگری کے تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے. اچھا، اور یہ بتائیں جواد کہ آگے چل کے بارش وغیرہ کوئی ہلکی پھوار پڑ جائے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھیں کراچی میں فیصل بھائی فی الحال تو بارش کے ایسے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 20-22 تاریخ کے بعد سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ پری مانسون سیزن کے ہم قریب آ رہے ہیں، شام اور رات کے ٹائم پہ جو ہے سمندری بادل ہمارے یہاں سی کلاؤڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ان اوقات میں جو ہے وہ آئسولیٹڈ ایریاز میں جو ہے وہ کسی ایریا میں ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو گئی، کسی ایریا میں ہلکا پھلکا لائٹ شاور ہو گیا. یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہو جائے گا، لیکن فی الحال کوئی پراپر سسٹم جو ہے وہ کراچی کی طرف نہیں آ رہا ہے. اچھا، باقی ملک کا ذرا بتائیں، اپنے میدانی علاقے پنجاب کے، یہاں پہ سچویشن کیا رہے گی موسم کی؟ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دیکھیں ابھی بھی گرمی ہے اور 1 سے 2 دن تو یہ ریلیف رہے گا، لیکن 18 تاریخ سے جو گرمی کی لہر آ رہی ہے وہ سندھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب کو بھی متاثر کرے گی. البتہ اس وقت ایک ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے وہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں اور اپر پنجاب ریجن میں اس وقت ایکٹیو ہے.
اس کے زیر اثر پاکستان کے ناردرن ایریاز میں تو بارشیں ہوتی رہیں گی ٹائم ٹو ٹائم. یہ سسٹم تقریباً امید ہے کہ 20 سے 21 مئی تک چلے گا. اپر پنجاب میں بھی جو ہے وہ اسکیٹرڈ ایکٹیویٹیز رہیں گی. باقی پنجاب کے میدانی علاقے، سندھ کے علاقے، بلوچستان کے علاقے، یہاں پہ موسم جو ہے وہ گرم اور خوش رہے گا. اور جواد مجھے یہ بتائیں کہ ناردرن ایریاز میں کیا سچویشن رہے گی؟ ابھی تو سب بڑا وہاں جا رہے ہیں، اور لیکن وہاں پہ کیا موسم کی صورتحال رہے گی؟ دیکھیں اگین کہ وہاں پر ابھی تو جو ہے وہ ایک سسٹم ایکٹیو ہے. 20-22 تاریخ تک جو ہے وہ بارشیں آن آف ہوتی رہیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ حد تک دوبارہ گرمی میں کچھ حد تک اضافہ ہوگا. لیکن اوور آل جو شدید جو لہر تھی فی الحال وہ ناردرن ایریاز کا فی الحال ایسے جو اس میں کوئی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. آن آف یہ سسٹم چلتے رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امید ہے کہ کچھ پری مانسون انفیکشن سے بھی جو ہے ان ایریاز میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی اس مہینے کے آخر میں یا جون کے اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جواد. آپ گفتگو کر رہے تھے، اور گرمی اس وقت شدید ہے، اور ہم نے کراچی کی بات کی. اب لاہور کا رخ کرتے ہیں. ہیٹ ویو کا دوسرا سپیل ہے. پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا چکا ہے. گرمی کے سطح شہریوں نے ایسے میں پھر کیا کیا؟ نیرو نیر ہو گئے وہ. عائشہ عطا کی رپورٹ. لاہور میں سورج کا پارہ ہائی. گرمی کا توڑ کرنے کے لیے لاہوریوں نے شہر کی واحد نہر کا رخ کر لیا. آگ اگلتے سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے منچروں کی بڑی تعداد یہاں پہنچ جاتی ہے. گرمی بھگانے کے ساتھ ساتھ ہلا گلا بھی جاری رہتا ہے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، دوستوں نے پلان بنایا، اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے کہ آج نہر پہ نہانے چلے اور نہر پہ نہانے آئے. گرمی تو بہت زیادہ پڑ رہی ہے، کبھی زندگی میں اتنی گرمی نہیں ہم نے دیکھی، تو یہاں پہ لطف اٹھانے آئے ہیں. نہر پہ دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کرنے آئے ہیں. کیا بچے کیا بڑے پانی میں تیراکی کے خوب جوہر دکھاتے ہیں. ننھی اشال اور ریان بھی اپنے والد کے ہمراہ نہر پر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا مزہ لیتے رہے. میں پاپا کے ساتھ نہر پہ آئی ہوں، بہت گرمی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے کیونکہ نہر کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. شہید دوستوں کے ساتھ مل کر ان لمحات کو یادگار بھی بنا رہے ہیں. نہر پر نہاتے، ڈبکیاں لگاتے غوطہ خور کہتے ہیں کہ گرمی کو بھگانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور. ہر کسی کا گرمی بھگانے کا اپنا اپنا انداز، اور یہ ایک ہم اپنے پلیٹ فارم سے گزارش بھی کریں گے ان تمام شہریوں سے جہاں پہ گرمی ہے، جن کے شہروں میں، وہ اپنا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو چرند پرند ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. کچھ نہیں کرنا، گھر کے باہر اتنا سا مٹی کا پیالہ رکھیں اور اس میں پانی ڈال دیں. آگے بڑھتے ہیں. امریکہ میں مسلسل دوسرے روز دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. ریاست کیلیفورنیا میں مسلح حملہ آور کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے. امریکی میڈیا کے مطابق دہشت گردی کا واقعہ کیلیفورنیا کے شہر لگونا ووڈز میں چرچ میں پیش آیا. فائرنگ سے ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. پولیس نے اب حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے اور اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا ہے. گزشتہ روز نیو یارک کے شہر بفلو میں سپر سٹور میں نسل پرست سفید فام نوجوان کی فائرنگ سے 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے. تو اور بھی بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، تب تک ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے نیا دن. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں جہاں پہ کئی کیسز پولیو کے سامنے آئے ہیں نئے، اس کے بعد ملک بھر میں انسدادی پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو تاریخ مقرر کی گئی ہے 23 سے 29 مئی تک بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. تو پاکستان میں پولیو کے نئے کیسز سامنے آئے، اس کے بعد ملک بھر میں انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کہ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. والدین بچوں کو مہم کے دوران پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. ایسے میں جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، 3,40,000 ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں گے. آگے بڑھتے ہیں.
سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں 90 گز کے پلاٹ پر غیر قانونی طور پر تعمیر 7 منزلہ پورشنز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ یہ کراچی کا علاقہ لیاقت آباد اور بہت ہی گنجان آباد یہ علاقہ ہے، تنگ گلیاں ہیں، اور ایسے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں 90 گز کا پلاٹ تھا اور اس 90 گز کے پلاٹ پہ 7 پورشنز بنائے ہوئے تھے، اور اب اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ یہ ہے لیاقت آباد بلاک نمبر 1، اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کا حکم دیا ہے اور بجلی پانی سب کے جو ہے کنیکشنز منقطع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ لاہور میں چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹرز نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ 12 گھنٹے طویل کامیاب سرجری کی، بچے کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ننھے کاشف کو ہاتھ ملے تو والدین کو تو جیسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ ہم ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے، پہلے آپ کو دانیال عمر کی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے دیپال پور کا 5 سالہ کاشف، جس کے دونوں ہاتھ چارہ کاٹنے والے ٹوکے سے کٹ کر بازوؤں سے علیحدہ ہو گئے۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں ڈاکٹر اسلم راؤ کی سربراہی میں پلاسٹک سرجنز پر مشتمل ٹیم نے رات 10 بجے سے 12 گھنٹے لمبا آپریشن کیا اور پاکستان میں پہلی بار دونوں کٹ جانے والے ہاتھوں کی کامیاب ریکنسٹرکٹیو سرجری کی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے کے ہاتھ نازک ہونے کے باعث آپریشن کا عمل پیچیدہ تھا۔ اگر کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کٹے ہوئے حصے کو فوری طور پہ دھو کے صاف کپڑے میں لپیٹیں اور کسی صاف پلاسٹک کے جار میں یا کسی بھی برتن میں اس کو سیل کر لیں اور اس کے گرد برف بھر دیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر کم رہے۔ ودن 6 آورز ہمارا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس پہنچ جائے تو ہم ان کو ری پلانٹیشن کر سکتے ہیں۔ اس کا سٹیج 1 ہوا، دونوں ہاتھ کی خون کی گردش مینٹین ہو گئی۔ اب اس کے نیکسٹ فیز میں ہم جائیں گے۔ اب تقریباً اللہ کا فضل 1.5 ماہ ہو گیا ہے، اس بچے کی ٹریٹمنٹ میں 1 سال تک لگ سکتا ہے۔ کاشف کے چہرے پر لوٹنے والی ہنسی ڈاکٹرز کی محنت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ بیٹے کے دونوں ہاتھ واپس مل جانے پر کاشف کی والدہ چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹرز کو دعائیں دینے لگیں۔ ہن اسی بڑے خوش ہونے ہاں ساڈے پتر دے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ ہن تو سانو بڑی خوشی ہے جاندی بھی ہن ٹوردا بھی ہےگا ہے، جدھر میں جاواں میرے نال آندا امی میں نال لے کے جانے میں چھاڑ تے۔ سرجنز کے مطابق اس سے پہلے ایک ہاتھ کٹنے کے 50 کامیاب آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ کاشف تو بر وقت علاج ملنے پر زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گیا ہے، مگر اگر مشینی آلات استعمال کرنے والے ان پر احتیاطی تدابیر اپنائیں، انہیں محفوظ بنائیں تو کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین نوید رمضان کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ تو ہمارے ہیرو ڈاکٹر وسیم ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے۔ پیڈیاٹرک پلاسٹک سرجن ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کو، اتنا زبردست یہ کام ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں گفتگو کا آغاز اس چیز سے کرنا چاہوں گا کہ یہ بچہ آپ تک لایا گیا کس سچویشن میں آیا تھا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، کیسے یہ اس نہج تک آیا تھا؟ کاشف ہمارے پاس پریزنٹ ہوا تھا ٹوکا انجری کے ساتھ، اور اس کے دونوں ہاتھ کٹ کے وہ شاپر میں ہی لے کے آئے تھے جس کے آس پاس برف رکھی ہوئی تھی، اور ہاتھ کو ہم نے جب دیکھا تو یہ کافی چیلنجنگ کیس تھا، کیونکہ ہمارے پاس پہلی دفعہ ایسا کیس آیا تھا جس میں دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے ٹوکا مشین کے ساتھ۔ اور اس میں کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک یہ کاشف مشین جو الیکٹرک ٹوکا ہے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور دوسرے بچے نے مشین آن کر دی، جس کی وجہ سے ودن سیکنڈز اس کے دونوں ہاتھ کٹ کے علیحدہ ہو گئے، اور انفارچونیٹلی گھر میں اس ٹائم کوئی بھی اویلیبل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کا کافی خون بھی ضائع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ DHQ اکاڑا وہاں ریفر ہوئے، وہاں سے ڈاکٹر صاحبان نے کافی اچھی ٹریٹمنٹ کی، انہوں نے ہاتھ کو پریزرو کر کے لاہور ہمارے پاس ریفر کر دیا۔ تو ایک کافی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرک پلاسٹک سرجری یہ ایک بڑا مختصر ڈپارٹمنٹ ہے، اور اب 2017 میں ہمارا ڈپارٹمنٹ آفیشیلی ریکگنائز ہوا تھا، اور اس میں ہمارے پاس اس دن 4 لوگوں کی ٹیم تھی، جس میں کہ میری اور ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر اسلم اور ڈاکٹر فرحان گوہر کی۔ تو ہم لوگوں نے جب یہ سرجری سٹارٹ کی تو ایک بڑا چیلنجنگ تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا
کہ کیا ہم اس ہاتھ کو کامیابی سے جوڑ پائیں گے دونوں ہاتھوں کو کہ نہیں، یا یہ سرجری کی بھی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ بچے کے خون بہت ضائع ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ان کا ساری جو ٹیم تھی، جس میں انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ، جس میں کہ ہماری جو باقی پیرامیڈکس اور نرسنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، پھر اس میں ہماری جو ٹیم انیستھیزیا کی ٹیم سے ڈسکشن کے بعد ہم نے اس کیس کو سٹارٹ کیا۔ تو الحمدللہ تقریباً 12 گھنٹے کی سرجری تھی، اور جوں سرجری کا پروسیس آگے چلتا گیا تو ہمیں یقین ہونا شروع ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب پلیز ہمیں اب ذرا اس سرجری کی سٹوری بتائیے، کتنے گھنٹے پہ یہ محیط تھی، اور پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی اس طریقے کی سرجریز ہو چکی ہیں؟ پلیز ہمیں یہ بھی بتائیے۔ جو ایک ہاتھ جوڑنے کی سرجریز وہ تو پاکستان میں ملٹیپل ہو چکی ہیں، اور ہم چلڈرن ہاسپٹل میں کم و بیش 50 سے 55 کے قریب سرجریز کر چکے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے پاس اینولی ایک ہاتھ کٹا ہوا جو بچے آتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 40 سے 50 کے قریب ہے، جو کہ ایک سال میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات وہ ہم تک جب پہنچتے ہیں وہ کٹا ہوا ہاتھ، تو وہ ہاتھ آلریڈی ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا پہنچنے کا ڈیوریشن بڑا شارٹ ہے۔ اگر وہ کوئی بھی ہاتھ جو کٹ جاتا ہے اس کو آئیڈیلی ہمارے پاس جتنا جلدی ہو سکے پہنچ جانا چاہیے، لیکن 6 سے 8 گھنٹے کے بعد وہ ہاتھ واپس لگانے کے قابل نہیں رہتا، تو جس وجہ سے ان کی سکسیس ریٹ اور بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کے بچنے کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے یہ پہلے نوعیت کا کیس ہے جو کہ کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ ایک اور گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں پہ اٹیمپٹ ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طرح پنجاب کے ایک اور ہاسپٹل میں اٹیمپٹ کیا گیا تھا دونوں ہاتھ کو لگانے کا، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہ پاکستان میں پہلا کیس ہے جس میں کہ دونوں ہاتھ لگایا گیا۔ ویسے ہم نے ایشیا میں اسٹڈی کیا، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، سیفٹی میجرز کی طرف جا چکی ہے، تو ایشیا میں ہمارے نالج میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں آیا کہ ایک سادہ سی مشین کی وجہ سے دونوں ہاتھ کسی کے کٹ سکتے ہوں۔ شاید کوئی اور اسٹیٹ ڈیفینیٹلی ایک کیس یا 2 کیس کہیں آئے بھی ہوتے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پریونٹیو میجرز اختیار کر لیے ہوتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کن مشکلات کا سامنا رہا آپ کو سرجری میں؟ ایک تو آبویسلی دونوں ہاتھ کا آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ میں خود ایک کمپلیکسٹی ہے۔ اس طرح کی سرجریز میں وہ کون سی فائن ٹیوننگ، وہ کون سی باریکیاں ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ اس میں ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے لائف اینڈ ہینڈ، کہ بچے کیونکہ ایسا بچہ جب آتا ہے ہاتھ کٹا ہوا، اس کا خون بہت زیادہ ضائع ہوا ہوتا ہے، اور اس سچویشن میں ہمارے پاس اس چیز کو بیلنس رکھنا کہ کیا ہاتھ کی سرجری کب تک کنٹینیو کی جائے، کیونکہ اگر ہم لائف فرسٹ ایک جنرل پرنسپل ہے کہ زندگی پہلے ہاتھ اس کے بعد میں، تو ہم نے اس چیز کو بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، خون بہت ضائع ہو چکا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو ہم ہاتھ بچانے کے کوشش میں کہیں بچے کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ آسپیکٹ ہوتا ہے، دوسرا آسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت فائن سوچرنگ جو کہ مائکروسکوپ میں ہم عام طور پہ کرتے ہیں، اور ایک بہت فائن دھاگا جو کہ عام طور پہ ایک انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، 80 90 10 اور جو کہ اس وقت پاکستان میں بڑی مشکل سے مل رہا ہے، تو اس دھاگے کے ساتھ اس کی ساری سٹچنگ کی جاتی ہے۔ یعنی اتنا یہ ڈیلیکیٹ کام ہے کہ آپ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کام آپ نے، آپ کی ٹیم نے کیا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، اور آپ کو بہت بہت کہ آپ نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ کسی کی زندگی جو ہے وہ بچائی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، اور اس وقت سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کے باعث سٹاک مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال ہے، پچھلے ایک ہفتے سے ہی ہے، اور ابھی جو آغاز ہوا ہے، کاروبار کا آغاز ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ میں 850 پوائنٹس کی بڑی مندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس گر کر 42,639 پوائنٹ پر آ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، 1000 پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ گری ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے نمائندے رضوان عالم سے۔ رضوان،
پچھلا پورا ہفتے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، اور آج کاروبار کا دن ہے پہلا، وہ شروع ہوتے ہی 1000 پوائنٹس کی مندی۔ بالکل، دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی 1 مہینے قبل تو اسٹاک مارکیٹ بھی بڑی تھی اور ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ تھوڑا سا مطلب ایک عرصہ تک 1 ہفتے تک ایسا ہوا تھا، اس کے بعد سے جو ہے ہم دیکھ رہے کہ مسلسل جو ہے کرنسی مارکیٹ میں اور اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ افراتفری ہے، بے یقینی ہے، کیونکہ سب لوگوں کو توقع تھے کہ نئی حکومت آئے گی تو ان کے پاس ایک اسٹریٹجی ہوگی معاشی بحران سے نمٹنے کی، اور دوست ممالک بھی مدد کریں گے، پھر IMF سے جو ہے وہ کچھ اچھی خبریں آ جائیں گی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ جو نہ پاکستان کا ڈیٹ جو ہے وہ رول اوور ہوا ہے چائنا سے، نہ سعودیہ نے مدد کی ہے، نہ UAE نے مدد کی ہے، نہ قطر نے، اور اس کو IMF کی ڈیل سے لنک کر دیا ہے اپنی مدد کو۔ تو یہ سب چیزیں لے کر اب جب ہم نے دیکھا کہ کل یہ توقع تھی کہ حکومت IMF کی شرائط پہ عمل کرتے ہوئے پہلے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تھوڑا مرحلہ وار اضافہ کرے گی، پھر بجلی کی جو ہے سبسڈی واپس لے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کل وہ بھی خبر نہیں آئی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی گورنمنٹ نے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید جو یہ عمران خان نے جو مئی کے آخر میں جو دھرنے کا اور لانگ مارچ کا کہا، اس کا جو پریشر ہے تو گورنمنٹ کوئی بڑا ایسا فیصلہ لینے سے کترا رہی ہے کہ جس سے جو ہے اس کو سیاسی نقصان ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں مل کے جو ہے معاشی بحران کو بڑھا رہی ہیں، اس کی سنگینی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کاروبار اسٹاک کا مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں ہی 1000 پوائنٹس کی مندی ہو گئی ہے، افراتفری ہے، 100 انڈیکس 1000 سے زائد پوائنٹ گر کر جو ہے وہ 42424 پوائنٹس پر آ گیا ہے۔ ان موجودہ حکومت کے دور میں اب تک اسٹاک مارکیٹ جو ہے 4000 پوائنٹس گر چکی ہے، جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ آج جو ہے وہ ابھی 42 پیسے بھی مہنگا ہوا ہے، لیکن یہ یومیہ بنیادوں پہ 1.5 روپے 2 روپے مہنگا ہو رہا ہے، اور موجودہ حکومت کے دور میں جو ہے یہ اب تک جو ہے 12 روپے انٹر بینک میں اس کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ اس وقت انٹر بینک میں ڈالر 193 روپے کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، یہ ریکارڈ قیمت ہے پاکستان میں، اس سے پہلے کبھی اس قیمت پہ ڈالر نہیں پہنچا ہے۔ جی رضوان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی جھٹکا لگا ہے اسٹاک مارکیٹ کو، جہاں پہ کاروبار کا آغاز ہوتے ہی 1000 پوائنٹس اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈالر بھی 42 پیسے ہوا ہے مہنگا، اور اسٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے تو پچھلا پورا ہفتہ نہایت ہی لیک لسٹر قسم کا رہا ہے، کہ جہاں پہ 3% مارکیٹ گری، اور اب اس کاروباری ہفتے کے آغاز میں ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مندی سے آغاز ہوا ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کاروبار کے آغاز میں اسٹاک مارکیٹ میں 1000 پوائنٹ سے زائد کی مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ 100 انڈیکس ایسے میں گر کر 42424 پوائنٹس تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 42 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر انٹر بینک نے ایک بار پھر ریکارڈ 193 روپے کے قریب تک جا پہنچا ہے۔ ڈالر ہو رہا ہے مزید مہنگا، اسٹاک مارکیٹ میں ہو رہی ہے مزید بے یقینی۔ کاروبار کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ میں 1000 پوائنٹس کی بڑی مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ پچھلے ہفتے میں 3% مارکیٹ گری تھی، اور اس بار تو 1000 پوائنٹ سے ہی مندی کا آغاز ہوا ہے کاروباری ہفتے میں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ باقی پورا ہفتہ کس طریقے کا رہتا ہے، انویسٹرز کس طریقے سے اپنا کانفیڈنس بڑھا سکتے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کس طریقے سے اوپر لائی جا سکتی ہے۔ اب ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور کراچی کا ایک اور مسئلہ، سالوں کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ۔ ایسے میں جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو نظر آتی ہے کہ وہ احتجاج کرے گی، اور اعلان بھی کر دیا ہے سڑکوں پر نکلنے کا۔ شہر بھر میں کے الیکٹرک دفاتر کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے۔ چاہے گورنر محمد زبیر ہوں یا گورنر عمران اسماعیل ہوں، یہ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک مافیا کا سہولت کار بن کر کراچی کے عوام کو برباد کرنے کا سبب بنتا رہا۔ یہ 2005 میں بکا تھا ادارہ، تو اس وقت تو ایم کیو ایم اور مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے مل کر 16 ارب روپے میں کس کے الیکٹرک ادارے کو بیچا تھا۔ اس وقت گورنر ہاؤس میں عشرت العباد صاحب براجمان تھے، اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب بحران پیدا ہوتا ہے تو اس مافیا کو سپورٹ ملتی ہے، کراچی کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ اس وقت
امتحانات شروع ہو رہے ہیں بچوں. آپ مجھے بتائیں کیسے پڑھ سکتے ہیں ہمارے بچے؟ کل پیر کے دن منڈے 16 مئی کو ہم تمام ڈسٹرکٹس میں جو کہ الیکٹرک کی آئی بی سیز ہیں, کسٹمر سروس سینٹر جو ہیں ان کے, تمام ڈسٹرکٹس میں ان کے آئی بی سیز پر احتجاج کریں گے. حالات کچھ بھی ہوں, ملک کی سطح پر جو بھی ایشوز ہوں, ہم کراچی کے اس مسئلے کو پیچھے نہیں کریں گے اور کراچی کے عوام کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ تعالی. گفتگو بھی آپ نے سنی, ہم نے مدعو کیا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. آپ امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے, اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو کراچی کی ہے اس کے خلاف سب سے مؤثر آواز اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا. آپ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے. بتائیے گا تھوڑا سا پلان, آپ نے شیئر بھی کیا ہے, ہم سے بھی شیئر کیجیے گا, کہاں کہاں احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ تمام آئی بی سیز کے باہر کریں گے؟ دیکھیں تقریباً یہاں پر 28-29 آئی بی سیز ہیں, تو ہم نے کہا ہے کہ جو ہر ڈسٹرکٹ ہے اس میں 1 یا 2 آئی بی سیز کے اوپر ابھی احتجاج کیا جائے. اور ہم نے یہ بھی الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ ہم ہیڈ آفس کے اوپر بھی احتجاج کریں گے. ہم نے 48 گھنٹے گئے تھے, پھر ہم نے ایک مانیٹرنگ سیل بنایا لوڈ شیڈنگ کا. تو یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے جب ہمارا یہ پریشر ڈیولپ ہوا تو اس کے نتیجے میں 20-30% لوڈ شیڈنگ میں فرق آیا ہے. جتنی بات ہے اتنی بیان کرنی چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں, آپ لوڈ شیڈنگ کم کر دیں اور اس کے بعد جب احتجاج ختم ہو تو دوبارہ سے اسی طرح عذاب میں مبتلا کریں, کیونکہ کوئی اور آواز تو ہے نہیں, نہ حکومت کچھ کرتی ہے, نہ پارٹیاں کچھ کرتی ہیں, لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے کراچی کو دیکھنے کے لیے. تو اس لیے اس کا مسلسل حل ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے اس احتجاج کو برقرار رکھا ہے کہ ہم آئی بی سیز پر احتجاج کریں اور پھر اس کے بعد بھی سارے آپشن موجود ہیں. اصل بات تو یہ کہ اب حکومت کو انٹرونشن کرنی چاہیے نا. حکومت ہے نا, کراچی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے نا. خرم دستگیر جب اعلان کرتے ہیں کہ پورے ملک میں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, تو وہ کراچی تو ان کو اپنا ملک کا حصہ نظر نہیں آتا. یہی مائنڈ سیٹ پچھلی حکومت کا تھا پی ٹی آئی کی, یہی مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے. کراچی کو صرف کھانے کے لیے ہے اور لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم تو اسی لیے آواز اٹھاتے ہیں. شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں, احتجاجوں میں شریک بھی ہوں اور اپنی مؤثر آواز بلند کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے, ہم نیپرا میں بھی چاہتے ہیں. دیکھیں ہم صرف اعلان نہیں کرتے, نیپرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جہاں طے ہوتا ہے کہ ان کا ٹیرف کیا ہوگا, ان کو فری ایڈجسٹمنٹ کتنا ملے گا. سوائے جماعت اسلامی کے 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے لی تھیں, 4 سیٹیں ایم کیو ایم نے لی تھیں. 35 سال سے ایم کیو ایم اقتدار میں شریک ہے, پیپلز پارٹی 14 سال سے اقتدار میں ہے. لیکن کراچی کا یہ مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی کوئی نیپرا میں نہیں آتی, کیونکہ کے الیکٹرک کی جو ایک مافیائی طرز عمل ہے یہ بہت واضح ہے, چھپ چکا ہے, میڈیا میں چل چکا ہے کہ ابراج گروپ سے ان سب لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے. کیا نون لیگ, کیا پی ٹی آئی, کیا پیپلز پارٹی, کیا ایم کیو ایم. جب آپ پیسہ پکڑیں گے ان سے تو آپ کیسے کراچی کے عوام کی ترجمانی کریں گے؟ آج تک کوئی تردید کر بھی نہیں سکا, نہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ سب چیزیں چھپی ہوئی موجود ہیں, انکار ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اس لیے ہمیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تو آواز اٹھائیں, اور یہ اب حکومت کا کام ہے, ہم اس کو پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں بیچ میں اور ان کا لائسنس کینسل کریں, ایکسکلوزیوٹی ختم کریں, مونوپولائز جو سسٹم بنایا ہوا ہے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں. دیکھیں یہ کہتے ہیں ایگریمنٹ ہے, بھائی ایگریمنٹ تو اس لیے ہوتا ہے نا اس پر عمل درآمد ہو. چلے کوئی آدمی 10% عمل درآمد نہ کرے, 20% نہ کرے, آپ اس کو گنجائش دیتے ہیں. 17 سال میں انہوں نے ایگریمنٹ کے اوپر 80% عمل درآمد نہیں کیا ہوگا. میں بہت محتاط بتا رہا ہوں, جتنی انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی. صارفین 78% بڑھ گئے اور جنریشن میں اضافہ صرف 17% کیا, جب یہ طے ہوا تھا کہ سیلف سفیشینٹ ہوں گے. اب بھی 1200 میگا واٹ نیشنل گریڈ دے رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس فراہم, بغیر معاہدے کے ان کو گیس فراہم کی جا رہی ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. جن علاقوں کو لوڈ شیڈنگ فری کیا ہے وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ ایک مافیا بن جائے, ایک پرائیویٹ کمپنی, اور جو چاہے کرے, اور کوئی حکومت اس کو لگام دینے کے لیے تیار نہ ہو. ان کی تو کرتوت سامنے لا کر, بلکہ میں تو کہتا ہوں فارنسک آڈٹ کریں. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کون کون اس میں ملوث ہے. حافظ صاحب, کراچی کے عوام کو سبھی لوٹتے ہیں بھائی. حافظ صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, ایک تو ہوتا ہے لوٹنا, اور اب ایک ہوتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز پہ معاملات چلانا. اگر بل بھرنے میں آخری دن رہ جائے یا ایک دن تاخیر ہو جائے نا, تو فون آتے ہیں اب موبائل پہ. اس کے علاوہ ایک جو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پہ بھرتی کیے ہوئے لوگ, وہ تار کاٹنے آتے ہیں گاڑیوں میں بھر کے, اور وہ کسی کو دیکھتے نہیں کہ گھر میں کوئی مرد ہے یا خواتین ہے, وہ بلا تفریق کے بدتمیزی کر کے جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ تمام تر جو ہیں باتیں, اب یہ جو کراچی کے لوگ سہ رہے ہیں, اس میں کراچی کے لوگوں کا بھی
قصور ہے. وہ برداشت کرتے ہیں یہ چیزیں, ان کے موبائل پہ فون آتے ہیں کہ بل بھر دیں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ برداشت کرتے ہیں ان تھرڈ پارٹی کانٹریکٹرز کو کہ جو آتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اور وہ تار کاٹ کے چلے جاتے ہیں, اور یہ بھی برداشت کرتے ہیں کہ جو اثر و رسوخ والے ہیں ان کے ہاں آج بھی کنڈے لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نہیں چھیڑتا کیونکہ ان کا کوئی چاچا ماما تایا بیٹھا ہوا ہے کسی دفتر میں اور وہ ان کو کہہ رہے کہ تم جو ہے وہ کچے پرچے پہ جو 1500-1000 روپے وہ بھرتے رہو, اور باقی جو کراچی کے عوام ہے وہ بے وقوف ہیں کہ جو اتنے بھاری بھاری بل بھرتے رہیں. لوگوں کا قصور ہے, لوگوں کو نکلنا پڑے گا. بھائی آپ نے تو ایسا نقشہ کھینچا ہے, دیکھیں یہ وہ ہماری جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں اب یہ زبان بنی ہے, ورنہ یقین کریں لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہم 1 دن 2 دن لیٹ ہو جائیں تو ہماری بجلی کاٹنے کے لیے تھرڈ پارٹی, پہلے تو یہ عسکری ونگ کے لوگ ہوتے تھے, یہ ایم کیو ایم کے, یہ گینگ وار کے پیپلز پارٹی نے جو بنایا ہوا تھا دھندا, اور یہ سب لوگ ان کے پیرول پہ ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ مافیاز تو موجود ہی ہوتی ہیں نا پارٹیوں کی. اگر رینجرز کے آپریشن کے نتیجے میں کچھ گرفت کمزور ہوئی ہے تو یہ مافیاز تو پال چکے ہیں نا. یہی مافیاز تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے 100 ارب روپے سے زیادہ واجب الادا ہیں سوئی ساؤدرن گیس کے, جو پاکستان کا ادارہ ہے, ایک پرائیویٹ کمپنی پاکستان کے ادارے کی مقروض ہے 100 ارب روپے کی. وہ معاہدہ ایک طرف کر دیا گیا اور گیس سپلائی کی جا رہی ہے. کیوں بھائی, ان کو یہاں سے ہٹاؤ اگر گیس دینی ہے, قومی تحویل میں لو, نئی کمپنیوں کو انوائٹ کرو. یہ کون لوگ ہیں ایسے, کون سے طاقتور لوگ ہیں کہ جن کے آگے سب لوگ ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ریاستی ادارے بھی اپنا عمل دخل نہیں دکھاتے, یا تو ریاستی ادارے کسی بھی کام میں نہ آتے ہو نا سامنے. ابھی دیکھیں لائٹ چلی گئی ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نارتھ نازم آباد میں رہتا ہوں, ابھی گئی ہے لائٹ, یہ حال ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کوئی ادارے اس میں بیچ میں آتے ہیں, نہ حکومتیں کچھ کرتی ہیں. 5 سال سے سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے, لیکن باقی تمام چیزوں پر نسلہ ٹاور گرا دو, نسلہ ٹاور پھوڑا دو, اس پر تو گفتگو ہوتی رہی کہ الیکٹرک کا کیس چلتا ہے, سوائے 2-4 باتیں کرنے کے کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ایکسکلوزیوٹی والا کیس تھا, لیکن سپریم کورٹ نے بدقسمتی سے اس پر اپنا کردار ادا نہیں کیا, جس سے کراچی کے عوام میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے مکان گرانے کے لیے تو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم بلبلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھیں عوام کا قصور کیا ہے, بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. عوام کا قصور یہ ہے کہ اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہے ملک میں, جلسوں کے مقابلے میں جلسے ہو رہے ہیں. کسی کا موضوع ہے عوام, کسی کا موضوع ہے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں, کسی کا موضوع ہے, لیکن ہواؤں پر, سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ کے بھر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. کچھ ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں, اور پھر مزید 4-4, 5-5 سال ہم بھگتتے رہتے ہیں. بھائی جماعت اسلامی آپ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ہمیں اختیار ملا تو ہم نے 4 سال میں 40 سال کے برابر الحمدللہ کام کیا. کوئی ہمارے کو انگلی نہیں اٹھا سکتا. امانت دیانت اور ویژن سے کام کیا, ٹیم ورک سے کام کیا اور ڈیولپ کیا کراچی کو. اس وقت بھی ہمارے الخدمت کے ادارے کام کر رہے ہیں, میڈیکل سینٹر چل رہے ہیں, پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں. تو پھر کراچی کے عوام کو یہ بھی تو چاہیے نا کہ اپنی جینوئن لیڈرشپ کو منتخب کریں, اور بلدیاتی انتخاب آ رہا ہے, فیصلہ کریں. اس جگہ پیر رکھنے کی جگہ دیں گے تو ہم زیادہ طاقت سے بات کر سکیں گے نا. اور اگر آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے تو بھگتتے رہیں پھر. لیکن بہرحال اب ایک ٹرن آیا ہے, میں نے دیکھا کینٹونمنٹ الیکشن میں الحمدللہ لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور جماعت اسلامی کو ایک اچھا اعتماد کیا ہے. اور حافظ صاحب ہم یہی امید بھی کرتے ہیں کہ آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں کراچی کے لوگ جو ہے اس کی آواز میں آواز ملائیں, کیونکہ برداشت اگر کرتے رہیں تو وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے کئی سے بھی موقف لینے کی کوشش, رابطہ نہیں ہو سکا. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید اہم سٹوری سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک بار پھر نیا دن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حالات نے ستایا, بچوں کی بھوک نے ماں کا دل تڑپایا, شوہر نے بھی ساتھ چھوڑا. ایسے میں فیصل آباد کی شازیہ نے گھر گرہستی چلانے کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کیا. سڑکوں پر رکشہ چلاتی باہمت خاتون رکشہ ڈرائیور کی کہانی بتا رہی ہیں رضا سندھو. شوہر سے علیحدگی کے بعد دوسروں کا سہارا لینے کی بجائے فیصل آباد کی شازیہ نے اپنی زندگی کی گاڑی کیسے کھینچی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. شوہر بہت زیادہ لاپرواہ تھا. اپنے پاؤں پہ میں کما کے بچوں کو پال کے دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر تم نے مجھے بدنامی لگا کے یا مجھے بے سہارا کر کے چھوڑ دیا ہے تو میں اپنے بچے پال رہی ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو میرے بچوں کو کھانے کو دے رہی ہے.
नाम शाजिया नहीद है, मैं फैसलाबाद की ग्रीन टाउन की रहायशी हूँ। रिक्शा चलाती हूँ मैं, अपने बच्चों को छोड़ के आती हूँ स्कूल में, उनके साथ बच्चियाँ लगवाई हुई हैं, वो बच्चियों को लेके आती हूँ साथ। रिक्शा चलाने की नौबत यही है बस कि बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरी है, रेंट का घर है, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि मजदूर आदमी है वो गुजारा नहीं कर सकता। कितने अरसे से रिक्शा चला रही हैं? ये अब मैं 3 साल से चला रही हूँ रिक्शा। जब सीखा था तब तो मैंने शौक से सीखा था, अब मेरी ये मजबूरी बन गया है। शुरू में जब मैंने चलाना शुरू किया था, मैं भी जब आदमी मेरी तरफ घूर के ऐसे देखते थे तो मैं घबरा जाती थी। तो फिर मैंने सोचा मैं अपना अच्छा इज्जत का कमा रही हूँ और इज्जत का खा रही हूँ, इसमें तो मेरी इज्जत है। ये रिक्शा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है, लेकिन ये है कि ये पुराना रिक्शा मैंने लिया था, लेकिन अब ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। बस इसी कोशिश में हूँ कि ये मेरा रिक्शा नया हो। मेरी यही अपील है कि मुझे अपना घर कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा हो कि जो मुझे अपना घर लेके दे दे, मेरा रिक्शा नया हो जाए तो चलो ये मेरे लिए टेंशन कम हो जाए। तो एक तो मुल्क में शदीद गर्मी है, दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल किया हुआ है। कराची में दिन भर जो है वो बिजली गायब रहती है, लेकिन तर्जुमान के इलेक्ट्रिक जो हैं वो कहते हैं कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जारी है। शहर के 400 सनती फीडर्स भी लोड शेडिंग फ्री हैं। क्या कहना था उनका, मज़ीद सुनते हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वाज़ेह करने के लिए इस वक्त वो ये है कि कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक जारी है। खुसूसन वो इलाके जिधर बिजली की चोरी या लाइन लॉसेस की शरह 20% से कम है, मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं और रहेंगे भी। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल फीडर्स 400 के करीब जो कराची की कमर्शियल और सनती सरगर्मी को मुतहरिक रखते हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। लोड शेडिंग अगर इस वक्त स्केड्यूल के तहत की जा रही है तो बिलखुसूस उन एरियाज़ में की जा रही है जहाँ पे चोरी की शरह बहुत ज़्यादा हो या बिलों की मुस्तकिल अदम अदायगी हमें देखने में आ रही है। इन इलाकों में भी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन किसी भी 24 आवर पीरियड में हमने नोटिस की है या कंडक्ट की है वो 9 घंटे रही है। तो ये खबर या ये दावा या ये तासुर भी देना कि किसी भी कराची के एरिया में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, ये सरासर दुरुस्त नहीं है और इस खबर की सख्ती से तरदीद भी की जाती है। बिलखुसूस जिन एरियाज़ के अंदर इस पर लोड शेडिंग जारी है उसके अंदर बल्दिया, लांडी, नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसे एरियाज शामिल हैं जिधर चोरी की शरह या बिलों की बरवक्त अदायगी ना होने की वजह से जो लॉसेस हैं वो तकरीबन 60 to 70% या इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक मुस्तकिल जो है इक़दाम लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि यौमिया बुनियाद पर तकरीबन 5000 ऐसे कनेक्शंस हैं जो हम डिस्कनेक्ट किए जाते हैं बिलों की नॉन पेमेंट की वजह से। साथ ही साथ कुंडों के रिमूवल के हवाले से भी क्वाइट एक्टिवली एक मुहिम चल रहा है पूरे शहर में और हज़ारों की तादाद में और सैकड़ों किलो की तादाद में जो है कुंडे वसूल किए जा रहे हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा है। हमारी गुजारिश है आवाम से कि इस चोरी के हवाले से जो है हमारे साथ ताउन करें और चोरी का खात्मा करके एरियाज़ की प्रोफाइल को बेहतरी में लाने में हमारी मदद करें। ये तो शहर की गर्मी आपने आपको बताई। अब चोलिस्तान का रुख अगर करें तो यहाँ शदीद गर्मी का राज है, इतना कि जानवरों की अमवात का सिलसिला थम नहीं सका है और उसके ऊपर खुश्क साली, मज़ीद इससे दर्जनों मवेशी हलाक हो गए हैं। इमरान आसिफ की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बाद चोलिस्तानियों को इमदाद मिल रही है या नहीं, उनके मसाइल में कुछ कमी आई है या नहीं, समा की टीम ये खोज लगाने चोलिस्तान पहुँच गई। प्यासे चोलिस्तानी आज भी पानी की तलाश में माल मवेशियों के हमरा आग बरसाती गर्मी में बका की जंग लड़ रहे हैं। उनके लबों पर सिर्फ बारिश की दुआएं हैं। से गरीब बंदा हूँ, क्या कर सो माल वाला बंदू माल छड़ता भी हूँ। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत मवेशियों पर कहर बनकर टूट रही है। असा तो कोई इंतजाम नहीं डिठा कोई 20 साल तो जंगल दे विच। ठीक है जी। असा यो चाहूँ जो साको कोई भी हेल्प डिठा वने जंगल विच पानी दी तरफ। माल बेचारा मरदा पे, ना कोई पानी है ना कोई खुराक है, असा तो बहु मजबूर हूँ इतना। टोबा चाचड़ा और सादिक वाला टोबा में मजीद दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलंदोबांग दावे तो कर रही है, लेकिन अवाम इन दावों से मुतमईन नजर नहीं आते। जो रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं वो इतने दूर हैं कि वहां तक पहुंचना हर एक के बस में नहीं। इमरान आसिफ, समा, चोलिस्तान, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हैं।
ملتان کے شہری نے مغلیہ دور کی طرز تعمیر سے متاثر ہو کر نقش و نگار اپنے گھر میں سجا لیے. مختلف رنگوں کے ڈیزائن اور شیشوں سے بنے آرائشی آرٹ ایسے بنایا گیا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے. محسن علی رپورٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی مغلیہ دور کا محل نہیں بلکہ آرٹ سے محبت کرنے والے ملتان کے محمد عمران کا گھر ہے. جنہوں نے بڑی مہارت سے اپنے گھر کے در و دیوار کو شیشہ گری، نقاشی، ڈیزائننگ اور پینٹنگ سے سجا رکھا ہے. کافی ایکسپینسو کام ہے، شاہی کام ہے، شہزادوں، مغلوں، شہنشاہوں کا کام ہے. محلات میں ہوا، بڑی بڑی حویلیوں میں ہوا، تو اب میں اپنے گھر میں اس کو کر رہا ہوں. محمد عمران نے مصری اور مغلیہ دور کی پینٹنگز کو اپنے ہاتھوں کی مہارت سے تیار کیا جو دیکھنے میں انتہائی دلکش نظر آتی ہیں. ہم نے پہلے جو ہے نا مغلیہ دور کا سنا تھا کام اچھا ہوتا ہے، دیکھا تھا. اس کے بعد مسجدوں میں بھی ایسا کام ماشاءاللہ دیکھا ہے، لیکن یہاں کے گھروں میں جو ہے نا یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے بھی اتنا ماشاءاللہ اچھا کام ہوا ہے، تو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا ہے. خوبصورتی، نفاست اور شوق کی خاطر محمد عمران نے صدیوں پرانے مغل فن تعمیر کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان. گجرانوالہ کے حلقہ پی پی 63 بنیادی سہولیات سے محروم ہے. 50 دیہات کو آپس میں ملانے والا قدیم پل بھی خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. کوڑے گندگی کے انبار کے باعث علاقہ مکین بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اپنے علاقے کا احوال بتا رہے ہیں سید علی رضا. میں سید علی رضا پی پی 63 کا رہائشی ہوں. یہ وہ پل ہے جو اس علاقے کے تقریباً 40-50 سے زیادہ جو گاؤں ہیں اور ٹاؤنز ہیں ان کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا جو ہے وہ پل ہے اور اس کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہوئی ہے. تو میری حکام بالا سے یہی درخواست ہے کہ اس مسئلے کی طرف دیکھا جائے بجائے اس کے بہت لیٹ ہو جائے اور یہ کسی انسانی حادثے کا ہم جو ہے پھر شکار ہو جائیں. اور جہاں بہت بڑے مسئلے ہیں وہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ موڑ امن آباد کا وہ انڈر پاس ہے جو سالہ سال سے اسی حالت میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں بالا سے یہی درخواست ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے. بہت دفعہ افسران آئے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں جو ہے وہ بہتری نہیں آ سکی. ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ گندگی کے وہ پہاڑ ہیں جو اس ایریا کے ساتھ یہ آبادی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نااہلی ہے کہ ایک آبادی کے ساتھ آپ اتنا بڑا جو ہے وہ ڈمپنگ سائٹ جو ہے بنا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے اس کا جو زہریلا پانی ہے وہ بھی پینے والے پانی کے ساتھ مکس ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو اور زہریلی بیماریاں وہ بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ نکل رہی ہیں. تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی طرف غور کیا جائے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. تو یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے لیکن ہمارے ملک کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن پہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ جہاں گندگی ہے اور دوسری طرف اتنی صفائی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اور صرف صفائی نہیں بلکہ کچھ ایسی سوغات بھی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے. گلگت بلتستان، یہاں چیری پک کر ہو گئی ہے تیار. یہ پھل ملک بھر کی مارکیٹس تک کیسے پہنچتا ہے منظر شگری کی رپورٹ میں آپ کو دکھاتے بھی ہیں. یہ کھٹی میٹھی لال لال چیری خوبصورتی میں اعلیٰ، ذائقہ بے مثال. گلگت بلتستان کے باغات میں ان دنوں چیری کی بہار آئی ہے. بہترین پیداوار پر کاشتکار خوش ہیں. مزدور بڑی احتیاط سے چیری کو درختوں سے اتار کر ڈبوں میں پیک کر رہے ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج میں پڑھتا ہوں. یعنی اس سے میری پارٹ ٹائم کا جو چیری کا کام کرنے سے میری اسکول کے اخراجات پوری ہوتی ہیں. اور سال بھر کے جو ہمارے کھانے پینے کے اخراجات ہیں اور جو صحت کے حوالے سے جو ہمارے اخراجات ہیں میں اسی چیری سے میں پوری کر رہا ہوں. پیکنگ کے بعد بیوپاری اس پھل کو خرید کر ملک بھر میں سپلائی کرتے ہیں. ہمارے گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے چیریز ہیں، دیسی چیری اور فرانسیسی چیری. ان کو ہم پنجاب، لاہور، پشاور، سوات، کراچی ہر جگہ میں ہم بیچتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں. کاشتکار کہتے ہیں حکومت اس خوش ذائقہ پھل کی بیرون ملک ایکسپورٹ پر توجہ دے. اس طرح بہترین زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. منظر شگری، سما، گلگت.
ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ کراچی کا کلب کرکٹر سنسنی خیز میچ میں اپنی ٹیم کو فتح دلواتے ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ مرحوم کو آہوں سسکیوں کے ساتھ ملیر کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، خضر اعظم نے رپورٹ بنائی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہفتے کی رات انو بھائی پارک میں کلب کرکٹر عمر خان دل کا دورہ پڑنے سے جان کی بازی ہار گئے۔ میچ میں عمر خان نے آخری اوور کرایا، ٹیم کو کامیابی دلائی۔ جیت کی خوشی مناتے ہوئے انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد وہ پچ پر گر گئے۔ عمر خان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ دم توڑ گئے۔ میرا یہ بھائیوں جیسا دوست تھا، کرکٹر بعد میں تھا، پچھلے 6-7 سال سے تو میری ٹیم میں کھیلتا چلا آ رہا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ انہیں ملیر کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ عمر خان نجی بینک میں ملازم تھا۔ سوگواران میں بیوہ اور 2 بچے ہیں۔ کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ خضر اعظم، سما، کراچی۔ اور کھیل سے جڑی ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ پاکستان کرکٹ اور سینئر کھلاڑیوں کے درمیان سینٹرل کانٹریکٹ کے معاملے پر اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹس کی رقم اور کچھ شقوں پر بورڈ اور کھلاڑیوں میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ کپتان بابر اعظم کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے کسی مشاورت کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ بعض سینئر کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ نہ لینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان کانٹریکٹ تنازع کی وجہ بن چکا ہے۔ تو آج کے شو سے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک رکھیں اپنا خیال، اللہ حافظ۔